हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इल्लम युक़मिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए जो फ़िक्रमंदी थी, जो दर्द था, उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तर्जुमानी की है और उसको उजागर किया है। और जो आदमी बहुत ज़्यादा मसाइब में, टेंशनों में और तकलीफ़ में उलझा हुआ हो, तो इस आयत के अंदर जो अमल अल्लाह ने गोया कि हमें बताया, वो इंसान को अल्लाह ताला परेशानियों से, तकालीफ से निजात दिलाता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे, समझाते थे मक्का की सरजमीन पर, तो लोग आपकी बात को कबूल नहीं करते थे, मानते नहीं थे और आगे से बहस करते थे, तकरार करते थे। और कभी कहते थे कि आप हमें अल्लाह सामने दिखाएं, कभी कहते थे कि आप को ही अल्लाह ने भेजा, कोई और बंदा नहीं मिला। पूरी कुरान पाक सूरह बनी इसराइल तो ख़ास तौर पे इस पे सारी अल्फाज अल्लाह ने वाज़े बयान किए हैं। फिर आप उनके सामने कुरान बयान करते थे तो वो लोग कुरान सुनकर भी बिल्कुल तवज्जो नहीं करते थे। अब ये बात कोई आपके दौर से चली नहीं आ रही थी, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के पहले मबऊस रसूल हैं, पैगंबर हैं, आपने जब तबलीग का आगाज़ किया तो लोग आपकी बातें सुनकर कानों में उंगलियां डाल लेते थे और आप बोलते रहते थे, देखो शिरक ना करो, बुतों को सजदे ना करो, अल्लाह के गैर को ना मानो। लोग क्या करते थे कि पहले तो कहते थे हमारे सामने तबलीग ना करें, हमें समझाएं नहीं। जैसे आज लोग कहते हैं कि आप मुझे ना समझाएं, मुझे सब आता है। ये बात आज की नहीं है, ये नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी, शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए, नूह बिन लामिक बिन मतोशाइख बिन अखनू बिन यारू बिन मुलहईल बिन कीनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम, यानी इतना करीब का रिश्ता है। तो नूह अलैहिस्सलाम को भी यही कहते थे, आज आप जाके किसी बंदे को बाहर समझाएं, बेदीन बंदे को, गलत काम कर रहा है, आप उसे कहें भाई ये क्या कर रहे हो, ये गलत काम है, ये शिरक है, ये कुफर है, ये नाफरमानी है। आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? मीडिया भरा हुआ है, सोशल मीडिया, बदतमीजी, हर बंदा जो है अपने आप को सही, दूसरे को गलत। ये जमाना शुरू से चला आ रहा है मामला। अब जिहत चेंज हो गई है, जहन वही है, बंदे वही हैं। ये नहीं है कि बंदा भी चेंज हो गया है, सोच भी चेंज हो गई, शिरक भी वही है। शिरक और ज्यादा हो गया। पहले एक बुत होता था, आज दुनिया पूरी की चीजों की इबादत हो रही है। हाजत रवा समझ रहा है पैसे को, डॉलर को, पाउंड को, सोने को, गाड़ी को, ओहदों को, इक्तदार को। तो नूह अलैहिस्सलाम जब तबलीग करते तो लोग उंगलियां कानों में रख लेते। मक्का का मुशरिक भी यही काम करता था और आज का मुशरिक भी यही काम करता है। आज जो गलत काम कर रहा है, कुफर में पड़ा है, शिरक में पड़ा है, वो भी यही काम कर रहा है। सेम पोजीशन है, सब चेंज नहीं होगी कभी भी। कि मक्का का मुशरिक किसकी बात नहीं मान रहा था? आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबियों के भी इमाम हैं, और वो उनको कुरान सुना रहे हैं और वो कुरान सुन के आगे से मुंह उधर मोड़ लेते थे। अच्छा, हमारी कोई बात ना सुने तो हमें कलक होता है, अफसोस होता है कि ये बंदे हमारी तबलीग का असर नहीं ले रहे, वाज नसीहत बयान का असर नहीं ले रहे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جن کے اشاروں پہ کائنات پوری چل سکتی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، ہر چیز تابع اللہ نے کر دی، لیکن بندہ تابع نہیں کیا، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو ہمارے نبی کے تابع کر دیا، درندوں کو تابع کر دیا، پتھروں کو تابع کر دیا، درختوں کو تابع کر دیا، ہر چیز ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، لیکن ابو جہل نے نہیں پڑھا، عتبہ شیبہ نے نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا بندہ ہو، چاہے نوح علیہ السلام کا، چاہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آج 1446 کا زمانے کا بندہ ہو، 2000 سن عیسوی کا۔ اللہ نے کہا تمہارے پاس اختیار ہے، مسجد میں جاؤ یا مندر میں جاؤ، تمہیں کوئی زبردستی مسجد لے کے نہیں جائے گا، نہ مندر لے کے جائے گا۔ پھر مسجد میں مسلمان تم بن جاؤ یا کافر بن جاؤ، پھر مسلمان بن کے نمازی بنو یا نہ بنو، پھر نمازی بن کے زندگی قرآن والی بناؤ یا نہ بناؤ، پھر عقیدہ ٹھیک کرو یا نہ کرو، کوئی آسمان سے بجلی نہیں گرے گی، کوئی آ کے دروازے پہ لکھ کے نہیں جائے گا۔ جانور کو اختیار نہیں ہے، پرندوں کو اختیار نہیں ہے، صرف انسان کو اختیار دیا، جنوں کو اختیار دیا۔ اور اب وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تبلیغ سن رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن رہا ہے، نہیں مان رہا۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں حضرت چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیتے ہیں، یہ کون کر سکتا ہے؟ اگر چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارتے تو مکہ پورا کلمہ پڑھ لیتا۔ کسی کے پھونک میں، کسی کے چٹکی میں کچھ نہیں ہو سکتا، کرتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یہ اللہ کی ساری کائنات کو چیلنج ہے اللہ کا۔ اب آپ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ تو دیکھتے ہیں بیڑا پار ہو جاتا ہے، یہ کہاں ہو سکتا ہے بیڑا پار؟ حضور دیکھ رہے تھے نا ابو جہل کو، ابو جہل نے کلمہ پڑھا، حضور کا سگا چچا ابو لہب تبت یدا ابی کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ حضور دیکھتے تھے یا نہیں دیکھتے تھے؟ اور جتنے پیار سے حضور اپنے چچا کو دیکھتے ہوں گے، کسی اور کو دیکھا ہوگا؟ اللہ نے نہیں ان کو ہدایت دی، چونکہ اس نے طلب نہیں کی نا، اور جو طلب نہ کرے اسے دین سکھائیں بھی نہیں۔ جو آپ کی بات کی طلب سے آ کے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ طلب سے بیٹھے ہیں، جو بے طلبہ ہو اس کو کبھی مسئلہ نہ بتائیں، اسے کبھی دین نہ سکھائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام غمگین ہو جاتے تھے، روتے تھے، ایسے روتے تھے حضور علیہ السلام کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور علیہ السلام کی یہ سینے کے ساتھ اپنا سر لگایا تو مجھے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح کی آوازیں آ رہی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ امت کا اتنا کڑن، اتنا رونا، اتنا درد آپ کے اندر ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، دیکھا لوگوں کو جہالت، اب کہ لوگ جو ہے ہندو ہو رہے ہیں، دین سے متنفر ہو رہے ہیں، نکاح بھی ان کو پڑھنا نہیں آتا، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، اتنے بستیوں کی بستیاں ہیں، مسلمان ہندو ہوتے جا رہے ہیں، شدی کی تحریک چلی۔ تو مدارس نے اپنا کام کیا، دیوبند نے اپنا کام کیا، خانقاہوں نے اپنا کام کیا، تھانہ بھون نے اپنا کام کیا، لیکن جو کام تبلیغ کے ذریعے ہوا وہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہو سکا۔ تو آپ رات کو کیا کرتے تھے کہ آپ کو اتنی فکر تھی، 3 راتیں نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں گزاری تھی، مدینے میں جا کے پوری ترتیب سمجھی تھی تبلیغ کی، تو اندر ایسے وہ چیز داخل ہوئی تھی کہ آپ رات کو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب جو جنگل تھا اس میں نکل جاتے تھے، پوری رات ادھر روتے تھے، چیخ چیخ کے روتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے نا، چیخ چیخ کے۔ گھر میں تو یہ ماحول نہیں کر سکتے تھے، محلے والے اٹھ جائیں گے، تو آپ تنہائی میں جنگل میں نکل جائے، رات تہجد پڑھتے اور وہاں روتے چیخ چیخ کے دعائیں کرتے۔ تو ایک دن چوکیدار جنگل کا آ کے دیکھا کہ یہ تو مولانا الیاس دبلے پتلے سے تھے،
اور میواتی تھے، تو آپ یوں جو ہے وہ نفل پڑھ رہے ہیں اور نفلوں میں رو رہے ہیں، زور زور سے قرآن پڑھتے ہوئے، یہ آیتیں جو یہ ہیں تو رو رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ، تو اس نے سلام جب آپ نے پھیرا تو اس نے کہا حضرت یہ آپ کو کیا تکلیف ہے جو آپ گھر چھوڑ کے یا جنگل میں نفل پڑھ کے اس طرح چیخ چیخ کے رو رہے ہیں اللہ کے حضور، مجھے تو کوئی بتائے نا بات۔ انہوں نے کہا میں تجھے نہیں بتا سکتا۔ کیسے بتاؤں تجھے؟ یہ وہ درد ہے جو اگر تجھے مل گیا نا تو تو پھر شہر میں نہیں ٹھہرے گا، تو بھی چیخے گا روئے گا امت کے لیے۔ یہ درد ہر ایک کو نہیں ملتا، ورنہ یہ سارے بے فکری سے زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ حضور کو وہ درد تھا کہ حضور راتوں کو پوری رات سجدے میں، پوری رات جلسے میں، قوما میں، آخر اللہ کو کہنا پڑا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حضور کو دیکھتی تھی سجدے میں رو رو کے دعا کرتے تھے، اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو سزا دے دے، لیکن معاف کر دے تو تیرے سے بڑا کون ہے معاف کرنے والا۔ یہ میں نے دیکھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں یہ دعا کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم۔ اب جب یہ جملہ بار بار سنا، کہتی ہیں پوری رات گزر گئی، ہمارے نبی سجدے میں رہے، یہاں تک کہ آپ کے پیر دونوں پھول گئے سوجن کی وجہ سے۔ میں پیچھے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب آپ اٹھے سلام پھیرا، آپ کے آنسو گر رہے تھے، تو مجھے مڑ کے کہا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، یہ اتنی تکلیف کیوں؟ کہا اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے۔ تو آپ دیکھیے اتنی کڑن تھی، اللہ کو کہنا پڑ گیا، یعنی خالق کو۔ اللہ نے کیا کہا اب یہ دیکھیے، لعلک، پس کیا آپ اپنے آپ کو باقی النفس کا ختم کر دیں گے اپنی جان کو، یہ ٹینشن لے کے، یہ پریشانی لے کے۔ آج تو کاروبار کی پریشانیاں ہیں نا آپ کو، مجھ سے لوگ آتے ہیں سارا دن رزق، کاروبار، تجارت، شادی، اولاد، بیوی، خامن، بس یہ نوکری، حکومت، اقتدار، یہ وظیفے دیں، یہ ٹینشن ہے۔ لیکن کائنات کے سب سے عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن کیا تھی؟ روٹی کی، اولاد کی، کسی چیز کی نہیں، صرف امت کی کہ دوزخ میں نہ چلی جائے۔ اب وہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنی جان ختم کر دیں گے میرے پیغمبر، علی آثارہم، ان کے پیچھے۔ یہ جو کافر ہیں مکے والے، یہ حضرت حسین کے لیے نہیں رو رہے، حضرت علی کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کے لیے نہیں، وہ تو ہیں جنتی، کافروں کے لیے رو رہے ہیں جن کو آپ کبھی مڑ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، ناچنے والوں کو یہ تو گندے لوگ ہیں۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے آج دیکھا کہ وہ سکھوں کے بیچ میں بیان کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، دیکھیں نا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے نا، ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ ان کو تو مڑ کے ہاتھ بھی نہ ملاؤ۔ تو اب فرمایا باقی علی آثارہم، آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے ان لم یؤمنوا، یہ نہیں اگر ایمان لاتے، بہذا الحدیث، آپ کی باتوں پر، اسفا، نومید ہو، ایسے پریشانی میں آپ ان سے اتنے پریشان ہوں گے۔ حضور پریشان ہوتے تھے، حضور کو درد تھا نا، آپ کو کاروبار کا درد ہے، آپ لوگ کیسے کاروبار کے لیے خودکشی کر لیتے ہیں، کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے، شیئرز انشورنس کا، یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا جب ڈاؤن ہوتا ہے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر درد اس کا ہے نا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے اندر درد تھا امت کا۔ اللہ کو کہنا پڑ گیا میرے پیغمبر تھوڑا سا صبر کریں، یہ ٹینشن ختم کریں اپنی، میں اللہ دیکھ رہا ہوں آپ کو ٹینشن میں، کس کے لیے؟ میرے بندوں کی ٹینشن میں۔ تو آپ اپنی جان لے لیں گے، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ میرے پیغمبر آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، سمجھانا، بتانا، ہدایت دینا، وہ میرا کام ہے۔ لیکن نہیں مانتے، اگلی بات سن لیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں نے بنایا ہے اس کائنات کو زینت جتنی اس کی ہے، رہنائیاں،
میں نے بنائی ہیں. کیوں؟ لنبلوہم، تاکہ میں آزمائش کروں. ایہم احسن عملا، یہ رعنائی میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ عیش و عشرت میں، دولت، عورت، شہرت، ان چیزوں میں، یہ اقتدار کے نشے میں ہیں. یہ سب کا سب اس لیے ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں دیکھوں ان میں بہترین کون عمل کر کے آتا ہے. آپ بس تبلیغ کریں، ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. بس آپ جیسے میں، ہم نبی کا یہ انداز اپناتے ہیں، تبلیغ کرنا. اس لیے ہم ٹکراؤ کے کام کو نہیں کرتے. تبلیغی جماعت بھی ٹکراؤ کے کام نہیں کرتی، حکومت سے ٹکرا جائے، اداروں سے ٹکرا جائے. نبی بھی ٹکرانے کا کام نہیں کرتا. نبی اللہ نے کہا بس آپ تبلیغ کریں، ان کو سمجھائیں ان کو. اب آپ کو میں بتا دوں میرے پیغمبر، جس چیز کے پیچھے پڑ کے یہ آپ کو بھولے ہوئے ہیں نا، یا آج کا مسلمان بھی جس چیز کے پیچھے پڑ کے نبی اور اللہ کو بھولا ہوا ہے، فرمایا زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ زینت ساری کی ساری اس لیے ہے کہ میں آزمائش کروں کون بہترین عمل لے کر آتا ہے. اور ان کی چیزوں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ اعلیٰ بنگلے، یہ اعلیٰ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ زمینیں، یہ بلڈنگیں، دبئی کی، امارات کی، سعودیہ کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، پوری کائنات کی بلڈنگیں کا ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ ڈیفنس کا کیا ہوگا؟ یہ بڑے بڑے جو ہمارے محلات ہیں، اللہ آخری آیت میں بات کر کے سمجھاتا ہے کہ یہ جو مکے کے مشرک آپ کو خاطر میں نہیں لا رہے نا کہ ان کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، بڑی بڑی چیزیں ہیں. آج کا کافر یا مسلمان جو دین کو سامنے نہیں رکھتا اس حرص میں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ جو سب کچھ ہے نا، اس کو میں ملیا میٹ میدان کر دوں گا. یہ سب صعیداً جرزا ہو جائے گا، چٹیل میدان ہو جائے گا. یہ پوری کائنات، پہاڑ بھی نہیں رہیں گے، یہ اتار چڑھاؤ بھی نہیں رہے گا. صعیداً جرزا، میں ایسا بنا دوں گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، میں ایسا کر دوں گا اس کو صعیداً جرزا، کہ بالکل پلین میدان ہوگا کہ مشرق سے بندہ دیکھے گا مغرب تک اسے نظر آئے گا. کہاں گئے ڈیفنس کی کوٹھیاں، کہاں گئے بلڈنگیں 170 منزلہ، کہاں گیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، کہاں گیا برج خلیفہ، کہاں گئے یہ اقتدار، کہاں یہ آپ کا 5 مرلہ ہے، ایک چھوٹی سی گاڑی. اللہ کہتا ہے یہ سب صعیداً جرزا، یہ ایسا انجام. اللہ نے کہا جس کے پیچھے، اللہ نے حضور کو بھی تسلی دے دی اور کافروں، بدکاروں اور اللہ رسول کے نافرمانوں کا انجام بھی بتا دیا. اب جو آپ پہ تکبر کر رہا ہے، آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، جو آپ کو اذیت دینا چاہتا ہے، آپ کو ٹینشن دے رہا ہے، آپ کو تکلیف میں رکھ رہا ہے، اب آپ ٹینشن میں ہیں اس کی وجہ سے، عورت ٹینشن میں ہے کسی کی وجہ سے، مرد ٹینشن میں ہے، آپ جس کی وجہ سے بھی ٹینشن میں ہے نا، اس کا ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت مضبوطی سے پکڑ لیں جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی. آیت نمبر 8 سورہ کہف، فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ آیت آپ 40 بار پڑھ کے 40 دن اس کے لیے دعا کر لینا. اللہ تعالیٰ جو آپ کو تکلیف میں، اذیت میں، ٹینشن میں لانے والا ہے، چاہے جادو کے ذریعے، چاہے جنات کے ذریعے، چاہے بیماری کے ذریعے، چاہے کیس کے ذریعے، چاہے کسی چیز کے بھی ذریعے، 40 دن 40 مرتبہ. آیت نمبر 8 سورہ کہف، اللہ اس کو بھی صعیداً جرزا کر دے گا، اس کا بھی حال وہی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس کی تاثیر نظر آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.